तीन मौक़ों पर अपने शौहर का साथ कभी ना देना, वरना तुम कब्र से सीधा जहन्नम में जाओगी। जो औरत इन तीन मौक़ों पर अपने शौहर का साथ दे दे वो यूं समझे कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से जहन्नम में धकेल रही है। ऐसे घरों में मोहब्बत और खुशहाली और सुकून नाम व निशान नहीं रहता। ये घर रफ्ता रफ्ता मसाइल और झगड़ों का गढ़ बन जाता है। वहाँ हर दिन नई परेशानी और तनाव की फिजा कायम होती है। ऐसे हालात में औरत की खुशियों का गला घुट जाता है और हर लम्हे के पछतावे की आग में जलती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तीन मौक़ों पर अपने शौहर का साथ कभी साथ मत देना, वरना तुम कब्र से सीधा जहन्नम में जाओगी। एक मौका जिससे अपने शौहर का साथ इन तीन मौक़ों पर साथ दिया, जिसकी मौत हुई तो फरिश्ते ने सबसे पहले सवाल ही यही पूछा कि तुमने इन तीन मौक़ों पर अपने शौहर का साथ क्यों दिया था। जानते हैं वो कि इस बीवी फरिश्ते को क्या जवाब दिया? जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सबक आमोज़ वाक़े को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, क्या आप जानते हैं कि औरत के लिए अपने शौहर की फरमाबरदारी कितना अहम फरीज़ा है कि कुछ ऐसे मौके भी हैं या इसका साथ देना औरत के लिए ना सिर्फ गलत है बल्कि इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसानदायक है। जी हाँ, ये वो तीन मौके हैं जब एक औरत को अपने शौहर की नाफरमानी करनी चाहिए, वरना वो अपनी ज़िंदगी को खुद तबाही के दहाने पर ले आती है। जी हाँ, वो मौका है जिन पर गौर करने से अक्ल व दंग रह जाती है, क्योंकि इस मौके पर फरमाबरदारी तबाही, बर्बादी और परेशानी के सिवा कुछ नहीं देती। ऐसे घरों से सुकून और बरकत उठा ली जाती है और उनका मुकद्दर सिर्फ मायूसी बन जाता है। जिस औरत ने इन तीन मौक़ों पर अपना शौहर का साथ दे दिया कि इसकी बात मानी जब फरमाबरदारी और वो यूं समझे कि इसने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत में तबाही लिख दी है। इन तीन मौक़ों पर अपने शौहर का साथ देने वाली औरत कभी भी सुकून की सांस नहीं ले सकती। ऐसे घर से बरकत उठा ली जाती है, परेशानियां ही ख़त्म जन्म लेती हैं। ऐसे घर तबाही के दलदल में कुछ इस तरह फंसते हैं कि फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जो औरतें अपने शौहर का इन तीन मौक़ों पर साथ दे देती है वो सारी ज़िंदगी रोती रहती है और चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसी औरतें सुकून के लिए दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन इन्हें खुशहाली का एक पल भी नसीब नहीं होता। इन औरतों की ज़िंदगी जीते जी जहन्नम बन जाती है। आखिरत में इनका अंजाम बहुत बुरा। अपने अपने शौहर को इन तीन मौक़ों पर साथ दिया, फरमाबरदारी की, तो याद रखें वो जहन्नम में इस कदर दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक बनेगी कि अगर कोई इंसान आँख इसके ऊपर नाजिल हो, अजाब देख ले, तो वो इसकी हालत को देख कर दोबारा जी ना पाए। इन औरतों के घर में गरीबी इस तरह डेरे डालती है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। जो औरतें इन तीन मौक़ों पर अपने शौहर का साथ देती हैं, इनका घर सुकून और बरकत से खाली हो जाता है। फरिश्ते ऐसे घर से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ऐसी औरतों से रूठ जाता है। जिस औरत से अल्लाह नाराज़ हो वहाँ खुशहाली कैसे आ सकती है? अगर आप आखिरत के दर्दनाक अंजाम से बचना चाहती हैं, घर को आबाद करना चाहती हैं, घर में सुकून और खुशहाली लाना चाहती हैं, इन तीन मौक़ों पर अपने शौहर का कभी भी साथ न देना, मौत कबूल कर लेना, लेकिन शौहर की फरमाबरदारी न करना, आपका अंजाम बहुत भयानक होगा। अब सवाल यह है कि वो तीन मौके कौन कौन से हैं? क्यों इन मौके पर शौहर की बात मानना घर को तबाही की तरफ ले जाता है? अगर इन मौके शौहर के फरमाबरदारी की जाए तो ज़िंदगी में सुकून तो दूर की बात है, परेशानी का लातमुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये वो मौके हैं जिन पर शौहर की नाफरमानी औरत के लिए फ़र्ज बन जाती है, ताकि वो अपने घर को बचा सके, ताकि वो अपनी आखिरत को संवार सके। ये जानना हर औरत के लिए ज़रूरी है ताकि वो इन मौक़ों पर सही फैसला कर सके और अपने मौक़ों के बारे में जानते हैं जिन पर शौहर की बात मानना औरत के लिए जहर साबित हो सकता है। तीन मौक़ों पर अपने शौहर का कभी साथ ना देना, सीधी जहन्नम में जाओगी। तीन मौक़ों में से सबसे पहला मौका शौहर का बीवी को गुनाह के काम पर मजबूर करे। इस औरत की ज़िंदगी कैसी हो सकती है? ये वो लम्हा है जब औरत के लिए अपने शौहर की नाफरमानी फ़र्ज बन जाती है।
اگر عورت شوہر کی بات مان کر گناہ کا راستہ اختیار کرتی ہے، یہ عمل نہ صرف اس کی دنیا بلکہ اس کی آخرت کو تاریخ کر دیتا ہے۔ دین اسلام واضح طور پر یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں۔ جب شوہر بیوی سے جھوٹ بولنے، حرام کمانے یا کسی ایسے عمل کا تقاضا کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو، اس وقت شوہر کی فرما برداری عورت کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے۔ ایسی عورت جو گناہ کے راستے پر شوہر کا ساتھ دیتی ہے، وہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایسے مال سے اور عورت کے دل میں بے سکونی اور ندامت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ احساس جرم کا شکار رہتی ہے اور اس کا سکون اور اعتماد تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ اس کے گھر سے برکت اور محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والے مسائل کا گڑھ بن جاتی ہے۔ اس کے اوپر آپ کو خوش رہنے کی خواہش میں عورت اللہ کی ناراضگی کا شکار بنا لیتی ہے، اور یہ سب کچھ اس کے لیے دنیا میں پریشانی اور آخرت میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ گناہ پر شوہر کا ساتھ دینا ایک ایسا راستہ ہے جو عورت کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ راستہ نہ صرف اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے بلکہ اس کے گھر میں بھی ایک نہ ختم ہونے والی بے سکونی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے احکامات سے انحراف کرنے والی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کا تصور ممکن ہی نہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے موقع پر شوہر کی بات نہ ماننا عورت کے لیے نہ صرف فرض ہے بلکہ اس کے ایمان کی بقا کا ذریعہ بھی ہے۔ 3 موقعوں پر اپنے شوہر کا ساتھ کبھی نہ دینا ورنہ تم قبر سے سیدھا جہنم میں جاؤ گی۔ 3 موقعوں میں سے دوسرا موقع شوہر کا بیوی کو والدین یا رشتہ دار سے قطع تعلق کرنے کا کہنا۔ ایک اور موقع جو کسی عورت کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے وہ تب آتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو والدین یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ان سے تعلق توڑنا ایک ایسا گناہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں عورت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر شوہر عورت کو مجبور کر کے وہ اپنے والدین کو چھوڑ دے یا ان سے بات نہ کرے تو ایسی اطاعت بیوی کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کی بات مان کر والدین سے قطع تعلق کر لیتی ہے تو یہ عمل اس کے دل میں بے چینی اور پچھتاوے کا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ والدین کی دعا تو اس کی زندگی کو سنوار سکتی ہے تو تھی ہی، اور اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کی زندگی سے سکون اور محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہی فیصلے پر ندامت کا شکار رہتی ہے۔ والدین کے دل کو دکھانے کا عذاب اس کی زندگی کو مسائل اور تکلیفوں سے بھر دیتا ہے اور اس کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ تعلق کو توڑنا ایک ایسا عمل ہے جو عورت کو اللہ کی ناراضگی اور دنیاوی مشکلات کا شکار بناتا ہے۔ شوہر کی ایسی بات مان کر وہ اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے اور ان سے تعلق توڑنا سخت گناہ ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر شوہر کی نافرمانی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ عورت کے لیے فرض بن جاتا ہے۔ 3 موقعوں پر اپنے شوہر کا ساتھ کبھی نہ دینا ورنہ تم قبر سے سیدھی جہنم میں جاؤ گی۔ 3 موقعوں میں سے تیسرا موقع شوہر کا ظلم و زیادتی یا ناانصافی کا حکم دینا۔ تیسرا موقع وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی سے کسی پر ظلم یا ناانصافی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام میں ظلم کو سختی سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ وہ کسی پر جھوٹا الزام لگائے، کسی کا حق چھینے یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرے تو عورت کے لیے اس بات کو ماننا اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ظلم پر شوہر کا ساتھ دینا عورت کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ ظلم کا ساتھ دینا عورت کے لیے سکون، عزت اور خوشیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے یا شوہر کے ظلم کا حصہ بنتی ہے تو یہ عمل اس کے ضمیر کو مجروح کر دیتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی عزت نفس کھو دیتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ ظلم کا ساتھ دینے والی عورت کو دنیا میں تو شاید وقتی فائدہ نظر آئے لیکن اس کا انجام ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایسے گھر میں جہاں ظلم کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں وہاں کبھی سکون اور خوشحالی نہیں آتی۔ راستہ پر شوہر کا ساتھ دینے عورت کے لیے ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کو دنیاوی ناکامیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے
اور کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے موقع پر شوہر کی بات نہ مانے اور حق کا ساتھ دے دے تاکہ وہ اپنی آخرت کو سنوار سکے اور دنیا میں سکون حاصل کر سکے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کا ان 3 کاموں میں اس برائی میں ساتھ دیا، اس ناجائز کام میں ساتھ دیا، تو اس عورت کی زندگی کیسے تباہ ہو گئی؟ یعنی مرنے کے بعد قبر میں اس کو ناجائز کاموں میں شوہر کا ساتھ دینے پر فرشتوں نے کیا کیا سزائیں دی۔ یہ ایک میاں بیوی کی کہانی ہے جو ابتدا میں محبت و عزت کی بندھن میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس دنیاوی لالچ نے انہیں بربادی کی راہ پر ڈال دیا۔ شوہر نے حرام کاروبار شروع کیا، جھوٹ، دھوکہ اور رشوت شامل تھے، اور بیوی نے شروع میں کچھ اعتراض کیا، لیکن جلد ہی وہ خاموشی کا اختیار کر گئی اور شوہر کے ساتھ دینے لگی۔ اس نے اپنے دل کی آواز اور ضمیر کی چیخ و پکار کو نظر انداز کیا، دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو قربان کر دیا۔ یہ خاموشی اور تعاون اس کے گناہوں کو بڑھا دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ میاں بیوی جنہوں نے حرام دولت کے ذریعے اپنے گھر کو سجایا تھا، جلد ہی سمجھ گئے کہ ان کی سکون کی قیمت اس حرام مال نے چھین لی ہے۔ ان کے تعلق میں محبت ختم ہونے لگی ہے اور شک و شبہات نے جگہ لے لی ہے۔ ان کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ پریشان رہنے لگی ہے۔ ان کے بچے بھی ان کے رویے سے متاثر ہو کر الجھن کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ گھر جو بھی کبھی محبت اور رحمت کا مرکز تھا، اب جھگڑوں اور بے برکتی کا گڑھ بن گیا ہے۔ ایک دن ان کا حرام کاروبار قانون کی گرفت میں آ گیا، شوہر کو قید کر دیا گیا اور بیوی بھی شریک جرم قرار پائیں۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی اور وہ معاشرے میں عبرت کی مثال بن گئے۔ رشتہ دار اور دوستوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور اس کے بچے شرمندگی کے باعث اپنا گھر چھوڑ گئے۔ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی گھر چھوڑ گئے، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طاقت ہیں، اب بربادی کی آمد بن چکے تھے۔ جب بیوی کی موت واقع ہوئی تو قبر میں فرشتے اس سے سوال کرنے آئے۔ فرشتوں نے کہا، تم نے اپنے شوہر کو ساتھ کیوں دیا جب وہ گناہ کے راستے پر تھا؟ کیا تمہیں اللہ کے احکامات یاد نہیں تھے؟ بیوی نے جواب نہ دیا۔ فرشتوں نے اسے بتایا کہ اس کی خاموشی اور شوہر کے گناہوں میں شریک ہونے کی وجہ سے اس پر سخت عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ قبر تاریک ہو گئی اور اسے ہر رات ایسی آگ میں جلایا جانے لگا جس کی روح کو مسلسل اذیت دیتی تھی۔ یہ کہانی تمام میاں بیوی کے لیے جو اپنی ازدواجی زندگی میں ساتھ دیتے ہیں۔ شوہر کا ساتھ دینا اس وقت تک فرض ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے دائرے میں ہو، لیکن اگر شوہر گناہ کا راستہ اپنائے تو بیوی کا ساتھ دیں تو دونوں کے لیے دنیا اور آخرت بھی بربادی کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کہانی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ گناہوں میں مددگار۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کسی بھی گھر کو برباد کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوشحال ہو۔ محترم ناظرین و سامعین، جو انسان دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اچھے کاموں کے اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسان بناتا ہے۔ اس کی نیکیوں کا اثر نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کے گھر اور خاندان پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے، جہاں محبت، برکت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہر مشکل اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے اور اس میں زندگی خوشحالی کا نمونہ بن جاتی ہے۔ نیک اعمال کرنے والے انسان کی برکتیں ان کی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو نیک، فرما بردار اور کامیاب بناتا ہے۔ اس کے خاندان میں اتحاد، محبت کے تقاضے قائم کی فضا قائم کرتا ہے اور اپنے عمل سے اپنے نسلوں کو جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے کہ اپنی روشن مینار کی حیثیت سے اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی اولاد اس کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کی راہ پر جاتی ہے۔ اس کے کاروبار، ملازمت اور ہر کام میں برکت ڈال دی جاتی ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کے ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس کا خاندان اس کے نیکیوں کی وجہ سے ایک خوبصورت مثال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نیک انسان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن سے بھر دیتا ہے، اسے سکون عطا کرتا ہے۔ فرشتے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ وہ قبر
میں وہ قبر میں سکون کی حالت میں رہتا ہے جہاں اس پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوتا۔ اس کے اعمال اس کے لیے رحمت کا سبب بنتے ہیں۔ قیامت کے دن آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نیک انسان کو مرنے کے بعد جنت میں داخل کیا جاتا ہے جہاں اس کے لیے وہ تمام نعمتیں تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو انعام سے نوازتا ہے اور ہمیشہ کے لیے خود سکون اور خوشی میں رہتا ہے۔ اس کو اللہ کے قربت نصیب ہوتی ہے جو سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ انعام ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنی زندگی کو نیک اطاعت اور فرمانبرداری کے اصول پر گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں جو ان کی دنیاوی اور آخروی کامیابیوں کا حقیقی صلہ ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا سکون اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے اور ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شخص کے دل میں اطمینان نکال دیتا ہے اور اس کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے بھر جاتی ہیں۔ وہ جتنا بھی دنیاوی مال و دولت اکٹھا کر لے اس کے دل کو سکون کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہر چیز اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے اور اس کی زندگی ناکامیوں کی تصویر بن جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا انسان اپنے گھر اور خاندان کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے۔ اس کے اعمال کی نحوست اس کے گھر پر اثر ڈالتی ہے اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور رشتے تخلیوں اور ناچاکیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محبت کی جگہ نفرت لے لیتی ہے اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کی نافرمانی اثرات اور اس کے اولاد تک پہنچتے ہیں جو بدکاری، نافرمانی اور برے اخلاق کی راہ پر چل نکلتی ہے۔ اس کا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بربادی کی طرف بڑھتی ہے۔ نافرمانی کرنے والے شخص کے لیے سب سے بڑی سزا آخرت میں ملتی ہے۔ قیامت کے دن اس کے اعمال اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرے گا۔ اس کے نیک اعمال رد کر دیے جائیں گے اور وہ عذاب کے حقدار ٹھہرے گا۔ ایسے انسان کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسے قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرت میں اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کے لیے ابدی ناکامی اور ذلت لکھی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا نہ صرف اپنی دنیا بلکہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتا ہے۔ دنیا میں اس کے کام الٹ پڑتے ہیں اور اس کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی زندگی مسائل کے دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ آخرت میں اس کے اعمال اس کے لیے باعث شرمندگی بن جاتے ہیں اور نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی آخرت کا، بلکہ دونوں جگہوں نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر پہلو زوال کی تصویر پیش کرتا ہے اور اپنی نافرمانی کی قیمت چکاتا ہے۔ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے نتائج شدید ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے۔ جو انسان اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ سکون اور خوشی کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن وہ نافرمانوں کو تنبیہ کرتا ہے وہ اپنی رویے کو بدل لے۔ جو لوگ توبہ نہ کریں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے اور ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پوری ہدایت سے منور کرے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔